अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि असुफ़ा ऑनलाइन की प्लेटफॉर्म से 2 माह का एक बहुत ही बेहतरीन और मुफीद तरीन कोर्स शुरू हो रहा है, जिसकी एक रोज़ा फ्री डेमो क्लास में आप लोग शामिल हैं। कोर्स का नाम ऑनलाइन फ़न्ने तकरीर कोर्स है और आज बतारीख 10 सितंबर 2023 बरोज़ इतवार है। इस कोर्स के जो ट्रेनर हैं उनका नाम मोहतरम मोहम्मद बिन फैसल और मारूफ हैं ये वफ़ा मदरासी के नाम से। मुख्तसरन तारुफ मैं इनका आपके सामने करवा देता हूँ। ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं हाई गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान की तरफ से, और इसी तरह ये जामिया मदनिया इस्लामिया कराची के अंदर फ़न खिताबत के मुदर्रिस हैं। यानी खिताबत का जो शोबा है उसकी निगरानी यही करते हैं। कराची के अंदर एक इदारा है जामिया मदनिया इस्लामिया, उसके अंदर। मजीद अगली स्लाइड पर हम चलते हैं। मुख्तसरन हमारा जो असुफ़ा ऑनलाइन इदारा है उसका इख्तिसार के साथ तारुफ आपके सामने पेश किए देते हैं। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला माइक सर के हैंड ओवर कर दिया जाएगा और नेक्स्ट जो भी गुफ्तगू होगी वो सर आपसे करेंगे। असुफ़ा साइंस हाई स्कूल एंड एकेडमी और असुफ़ा कंप्यूटर कॉलेज लाहौर में एक ऑफलाइन तालीमी इदारा है। इसी इदारे के तालीमी सिलसिले की एक कड़ी असुफ़ा ऑनलाइन है, जो गुज़िश्ता कई सालों से ऑनलाइन कोर्सेज करवा रहा है, जिनमें कुछ फ्री और कुछ पेड होते हैं। हमारा मकसद असुफ़ा ऑनलाइन के ज़रिए दीन की नशर व इशाअत है। इंटरनेट और जदीद टेक्नोलॉजी के मुस्बत इस्तेमाल का शऊर लोगों तक पहुँचाना। नौजवान नस्ल बिलखुसूस मदारस के तलबा व तालबात जो टेक्नोलॉजी से नाआशना होते हैं, इन्हें इन चीज़ों तक रसाई आम फ़ाहम अंदाज में कराना, ताकि वो सोशल मीडिया और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दीन इस्लाम की तबलीग में अपना ज़्यादा से ज़्यादा मुस्बत किरदार अदा कर सकें। ये मुख्तसरन हमारा असुफ़ा ऑनलाइन जो इदारा है उसका तारुफ था, आपके सामने पेश किया जा चुका है। बाकी हमारा ऑफिशियल जो नंबर है 0320 3433 000, ये हमारे इदारे का ऑफिशियल नंबर है कॉल के लिए भी और व्हाट्सएप का भी। मजीद आगे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं यूट्यूब, टेलीग्राम और इसी तरह ट्विटर और फेसबुक और इंस्टा। इसका यूजर नेम आप लोगों के सामने नजर आ रहा होगा। तो इस यूजर नेम से आप हमें इन तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। अब मैं हमारे जो टीचर हैं इस कोर्स के, उनका माइक ऑन किए देता हूँ। मोहम्मद भाई, मैंने माइक आपका ऑन कर दिया है, प्लीज आप अपना माइक ऑन कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ क्लियर है? जी जी, आवाज क्लियर है। आप मुख्तसरन अपना तारुफ करवा के फिर नेक्स्ट अपना शुरू कर लीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम ख़वातीन और हज़रात जो भी आज की डेमो क्लास में शरीक हैं, उन तमाम का तहे दिल से शुक्रिया और तमाम को खुशामदीद। मैं मोहम्मद बिन फैसल जामिया रशीद में सफ़ सादिस का तालिब इल्म हूँ। इसी के साथ साथ जामिया में ही फ़न खिताबत की तदरीब का सिलसिला भी जारी है। इसके अलावा कराची में अल खलील एकेडमी, जामिया मदनिया इस्लामिया, स्पीक कराची और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेनिंग सेशंस मुख्तलिफ और प्रॉपर क्लासेस का सिलसिला भी जारी है। एहसान भाई की तरफ से जो है हमारा हमसे रब्ता हुआ, तो हमने कहा कि बिल्कुल जो है वो खिताबत को फैलाना चाहिए। ज़ाहिर है खिताबत एक सदक़ा जारिया है, खिताबत अम्बिया की मीरास है। और जितने भी अम्बिया हमारे जो तारीख में गुजरे हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी पैगंबर हज़रत ख़ातमुन नबिय्यीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक, ये तमाम के तमाम खुतबा रहे हैं। और तबलीग दीन की जो मौसर नस्र व इशाअत के तरीक़ा है, वो भी खिताबत और इबलाग बिल लिसान के ज़रिए मुमकिन हुआ है। इसलिए दीन की बुनियादी ज़रूरियात में से ये है कि बोलने का फ़न जो है वो कम से कम फ़र्ज़ किफ़ाया की हद तक हमारे बहुत से लोगों को आना चाहिए।
تاکہ وہ دین کو بہتر طریقے سے پوری دنیا میں اس کی نشر و اشاعت کر سکیں۔ احسان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے یہ سلائڈز بنائی ہیں، اور جو ہے خطابت کی جو ایک اجمالی تعارف ہے ہماری اس کلاس کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمارے جو کورس آؤٹ لائن ہے وہ ہماری اس کلاس کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے خطابت کے بارے میں مختلف جو بڑے لوگ ہیں دنیا کے، جن کو دنیا تسلیم کرتی ہے، ان کے اقوال موجود ہیں۔ اس طرح خطابت کی جو ابتدائی تاریخ ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں اس کلاس میں ہم آپ سے ڈسکس کریں گے۔ عوام سے اجتماع ہم کلام ہونے کا نام خطابت ہے۔ اصطلاحاً اس فن کا نام ہے جس کا مقصود اور مطمع عوام سے خطاب کرنا اور ان کے دل و دماغ میں اپنی غایت اور منشا اتارنا ہے۔ نیکسٹ۔ جی اچھا، خطابت جو ہے اس میں اگر ہم بات کریں اس کی آغاز کی، تو بنیادی طور پہ یونان، یعنی ہم جب جدید خطابت کی بات کرتے ہیں تو یونان کے مکتبہ فکر سے اس خطابت کا آغاز ہوا، اور جو ارسطو اور افلاطون کی اکیڈمیز تھیں وہاں سے جو ہے اس کے پہلے پہلے مدربین نکلے۔ ڈیموستھین ایک بہت مشہور خطیب تھا یونان کا۔ ڈیموستھین ایک ایسا آدمی تھا جس کی آواز نہایت جو ہے وہ بھدی تھی، اور وہ بولنے میں جو ہے بہت لکنت محسوس کرتا تھا اپنی زبان کے اندر۔ لیکن جب اس نے یہ جانا کہ لوگوں سے کنیکٹ ہونے کا اور لوگوں کو اپنے ساتھ ریلیٹ کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ اور سب سے آسان طریقہ خطابت ہے، تو اس نے فن خطابت پر محنت شروع کی۔ اس کے اندر اس نے اپنی آواز کا مجاہدہ بھی کیا، اور اس کے اندر اس نے اپنے مطالعے کو بھی بڑھایا اور معلومات سے بھی آشنائی کی۔ نتیجے میں ڈیموستھین اپنی تاریخ کا اور یونانی تاریخ کا ایک عظیم خطیب بنا، اور اس عظیم خطیب بننے کی وجہ سے ڈیموستھین پھر ایک عظیم رہنما کی شکل میں ہمارے سامنے آیا، جس نے جو ہے وہ دنیا خطابت پر راج کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم آگے چلیں، جیسے یہاں پہ جوزف کانریڈ کا ایک مشہور مقولہ درج ہے کہ لوگوں کو قائل کرنا ہے تو صحیح دلیل پر نہیں بلکہ صحیح الفاظ پر بھروسہ کرو۔ یعنی کہ اچھا، اس میں یہ ہے کہ جو چونکہ ہماری کورس آؤٹ لائن ابھی آپ کے سامنے آئے گی تو ہم آپ کو دلیل کی طرف بھی لے کر جائیں گے، لیکن یہ آپ بھی تسلیم کریں گے کہ پاکستان کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں کامنلی، تو جہاں بڑا لاؤڈ اسپیکر ہوتا ہے اور جہاں سے زیادہ اچھی آواز آ رہی ہوتی ہے اور جہاں زیادہ جوش و خروش سے بولا جا رہا ہوتا ہے، وہاں پر مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے۔ تو وہ مجمع کے اکٹھا ہونا جو ہے وہ اس خطیب کی کامیابی کی دلیل ہوتی ہے، کیونکہ اس کو لوگ سننے کے لیے دور دور سے آ رہے ہوتے ہیں۔ آواز کی طاقت ہمیشہ عقل کی طاقت سے زیادہ رہی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آواز اونچی کر کے بولو تو اگلے کی جو ہے مدلل بات کو بھی دبایا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ۔ اب اس میں جو ہے خطابت کے 3 عناصر ہیں۔ پہلا جو ہے وہ مقرر ہے، دوسرا اس کا موضوع ہے یعنی جس پر وہ خطاب کر رہا ہے، اور تیسرا اس کے سامعین ہیں۔ یہ 3 عناصر ہیں جو کسی بھی خطاب کا جو ہے وہ بنیادی عناصر میں سے شمار ہوتے ہیں۔ خود مقرر اور خطیب جو ہے وہ یعنی اس کے اندر جو ہے مقرر اور خطیب کا انداز آتا ہے، مقرر اور خطیب کی باڈی لینگویج ہے، صحیح ہے، آپ کے اس کے چہرے کے تاثرات ہیں، عوام سے اس کو کنیکٹ کرنے کا طریقہ ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ اس کا موضوع، تو اب موضوع اس طرح کا ہو کہ عوام کی نفسیات جو ہے وہ اس موضوع سے جڑ جائے، اور اس کے جو الفاظ کا چناؤ ہو وہ اس طرح کا ہو کہ عوام جو ہے وہ ان الفاظ کو اپنے آپ سے کنیکٹ کرتی ہوئی، ریلیٹ کرتی ہوئی محسوس کرے۔ تو اس صورت میں عوام جب آپ کے ساتھ کنیکٹ ہوگی تو آپ کا جو مقصد ہوگا اور جو آپ کنوے کرنا چاہ رہے ہوں گے پیغام، وہ زیادہ بہتر طریقے سے پہنچے گا۔ تیسری وہ چیز ہے آپ کے سامعین اور حاضرین، یعنی پبلک، جن سے خطاب آپ کر رہے ہیں۔ تو ان کے اندر کیا ہے کہ آپ نے جو ہے نا نفسیات کا خیال رکھنا ہے کہ سامعین کی کیا نفسیات ہیں۔ مثلا آپ کے جو ساتھی دینی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کسی خاص علاقے میں کسی خاص مسئلے پر جو ہے اگر وہاں پہ بحث ہوتی ہے، تو آپ اس علاقے میں جا کر اس مسئلے کو اگر چھیڑیں گے تو بعض لوگوں کی محبت، بعض لوگوں کی نفرت ملے گی۔ لیکن اگر آپ اس علاقے میں جا کر کسی مشترکہ بات پہ گفتگو کریں گے تو چونکہ اس بات سے کسی کو اختلاف نہیں ہوگا، اس لیے کوئی بھی آپ سے اختلاف نہیں کرے گا، آپ سے نفرت نہیں کرے گا، نتیجتاً تمام لوگ آپ کی بات سننے آئیں گے۔ مولانا اسلم شیخ پوری شہید رحمۃ اللہ علیہ، مفسر قرآن، وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے جو مسلک حق کے نمائندے ہیں، ان کا بنیادی بعض جگہوں پہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اختلافی موضوعات کو چھیڑنے میں پہل کرتے ہیں، حالانکہ سب سے اہم چیز اور سب سے آسان چیز جس پر لوگوں کو جمع کیا جا سکتا ہے
وہ قرآن ہے، کیونکہ قرآن ایک ایسا ٹاپک ہے جو تمام امت مسلمہ کے لیے کامن ہے. تو جب تمام امت مسلمہ کے لیے ایک کامن چیز ہے تو اس پر آپ کو گفتگو کریں گے تو آپ کو ذرا اس میں آسانی رہے گی. نیکسٹ. اچھا، یہ جو ہے کچھ تصاویر بھی آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں. یہ وہی قدیم یونان کی اور قدیم بادشاہتوں کے زمانے کی ہیں، جب دربار میں ایک خطیب کھڑا ہو کر جو ہے وہ عوام کو قائل کرتا تھا یا بادشاہ کو قائل کرتا تھا. اور آپ جو تاریخ پڑھنے والے احباب ہیں وہ اس بات سے واقف ہی ہیں کہ جس درباری کا زور بیان ہوتا تھا اور جس درباری کی جادو بیانی مشہور ہوتی تھی، وہ درباری جو ہے وہ بادشاہ کے زیادہ قریب بھی ہوتا تھا، اور بادشاہ کی بات کو عوام سے منوانے میں بھی سب سے زیادہ کردار اسی درباری کا ہوتا تھا. وجہ کیا تھی کہ وہ ایک مؤثر طریقے سے اپنا پیغام اور بادشاہ کا پیغام بھی پہنچا سکتا تھا. کتابت کب شروع ہوئی؟ مختصراً جب انسان نے بولنا شروع کیا. وہ شخص سب سے پہلا خطیب تھا جس نے سب سے پہلے ساتھیوں سے خطاب کیا. یہ انسانوں کا ایک مجمع جو اس کے گرد و پیش تھا اس سے خطاب کیا. انسان اور خطابت ہم عمر ہیں، دونوں کا ارتقائی سفر یکساں ہے. ابلاغ عامہ کا آغاز تقریر سے ہی ہوا. جو آپ اگر آپ دیکھیں کہ جو انبیاء کرام کو اگر آپ رول ماڈل کے طور پہ دیکھتے ہیں تو جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں ان تمام کے اندر ایک کامن چیز یہ تھی کہ انہوں نے اپنا پیغام جو ہے وہ کتابت کے ذریعے نہیں پہنچایا، لوگوں کو خط لکھ کے نہیں پہنچایا، بلکہ انہوں نے اپنا پیغام ڈلیور کرنے کے لیے جو بہترین طریقہ استعمال کیا وہ ان کی زبان اور ان کی جادو بیانی اور ان کا زور کلام تھا. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جن کی زبان میں لکنت آ گئی تھی بچپن میں، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ میرے بھائی جو ہارون ہے وہ چونکہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے زبان و بیان کے اندر، اس لیے آپ ان کو پیغمبر بنا دیں اور ان کو میرے ساتھ بھیج دیں. گویا ایک پیغمبر کی وجہ نبوت ہی خطابت ہے. حضرت ہارون علیہ السلام نبی اس وجہ سے بنے کیونکہ وہ خطیب تھے. نیکسٹ. ہلو. نیکسٹ. احسان بھائی آپ مجھے سن لو. جی ٹھیک ہے، یہ بھی ایک تصویری مثال ہے اور یہ دکھا رہے کہ اچھا اس سلائڈ کو اسکپ کرتے ہیں، آگے چلیں. جی اچھا، اس میں جو ہے جو ہم نے پچھلی تصویر دیکھی اور اس کے علاوہ بھی جو پرانے زمانے کی آپ کی مثالیں ہیں ان کے اندر یہ ہے کہ جو بادشاہ ہوتے تھے وہ اپنے شہزادوں کے لیے اتالیق مقرر کیا کرتے تھے. تو ان جو اتالیق یا ٹیوٹرز جو ہوتے تھے وہ جو شہزادوں کو جہاں فن شہزادگی فن بادشاہی سکھاتے تھے، آداب سکھاتے تھے دربار کے، کس طرح جو ہے وہ اپنا وضع قطع رکھنا ہے، رکھ رکھاؤ رکھنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہی ان کو گفتگو کرنے کا طریقہ بھی سکھاتے تھے کہ بادشاہ کو کس طرح گفتگو کرنی چاہیے اور عوام سے کس طرح مخاطب ہونا اسے زیبا ہے. آج کے دور میں بھی اگر آپ اس کو کنیکٹ کریں تو آج کے دور میں بھی آ, ہمارے سامنے کی ایک مثال ہے بلاول بھٹو زرداری، ہمارے پاکستان کے وزیر خارجہ رہے ہیں ابھی سابقہ گورنمنٹ میں. بلاول بھٹو زرداری یعنی اردو سے بالکل نابلد تھے، تو ان کو جو ہے چونکہ عوامی زبان سے کنیکٹ نہیں کر پا رہے تھے تو اس کے لیے انہوں نے پراپر جو ہے ان پر خرچہ کیا گیا، ان کو پبلک اسپیکنگ کے کورسز کرائے گئے اور ان کے پراپر ٹرینرز مقرر کیے گئے اور لاکھوں روپے ان کو دیے گئے صرف اس بات کے کہ وہ ان کو مجمع عام سے ریلیٹ کرنے کے قابل بنا دیں، یعنی اتنی اردو ان کو بولنی آ جائے کہ وہ فی البدی عوام سے ریلیٹ کر سکیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خطابت اور جادو بیانی کی ہر دور میں اہمیت رہی ہے. میں اس سلائڈ پہ آتا ہوں، لیکن ایک بات اس میں اور ایڈ کرنے کی یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں اور اس کے علاوہ بھی جیسے آپ آئی ایس پی آر کو لے لیں مثال کے طور پہ، تو اب آئی ایس پی آر میں وہ بندہ زیادہ بہتر مانا جاتا ہے جو زیادہ اچھا بولتے ہیں. جیسے ہمارے سابق جنرل آصف غفور تھے، تو وہ گفتگو کرنے میں بہت اچھے تھے اور گفتگو کو بہت طریقے سے سمیٹ لیتے، تو پریس کانفرنسز میں وہ حاوی رہتے تھے. ابھی ہمارے جو موجودہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں تو وہ پریس کانفرنسز میں ہلکے اس لیے پڑ جاتے ہیں کیونکہ وہ گفتگو اور استدلال کا فن ان کے پاس تھوڑا کم ہے. اسی طرح سیاسی جماعتوں کے اندر بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جو رہنما جس کو گفتگو کا فن آتا ہے، جیسے متحدہ قومی موومنٹ کے مشہور رہنما رہے ہیں، جیسے آپ کے عمران خان صاحب کی آپ مثال لے لیں، حافظ نعیم الرحمان کراچی سے جو تھے جماعت اسلامی کے، یہ تمام لوگ کیا تھے؟ گفتگو کے فن کی وجہ سے لوگ ان کی بات سنتے تھے، لوگوں میں ان کی پذیرائی ہوتی تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خطابت عوام الناس میں مقبولیت کے لیے بھی ایک بہترین ٹول ہے. سیرت النبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مثال،
جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشرکین اور اپنے مکہ نے ساحر کا لقب دیا، وہ بھی اس وجہ سے دیا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام عرب کے افصح و ابلغ تھے اور گفتگو فرمانے میں سب سے بہتر تھے۔ تو جب وہ گفتگو فرماتے تھے تو سامنے والے کو ایسا لگتا تھا کہ گویا اس نے مجھ پر جادو کر دیا ہے۔ یہ ان کو اس لیے لگتا تھا کیونکہ ان کو ایمان کا تو مطلب نہیں معلوم تھا، تو ان کو جو ہے وہ جو بڑی بڑی سے بڑی تعبیر کر سکے وہ اس کو جادو سے کر سکے۔ تو اور بے شک حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ان من البیانی لسحرا۔ نیکسٹ۔ حسام بھائی نیکسٹ۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ خطابت کی جو ہے وہ ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ 21ویں صدی جو ہے وہ بولنے کی صدی ہے، 5th جنریشن وار ہے، اور ISPR بھی اس پہ جو ہے وہ فلم بناتا رہتا ہے اور گفتگو کرتا رہتا ہے کہ بھئی کیا پاکستان کو کیا کیا کن کن چیزوں کی جو ہے ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ تو اس میں سب سے زیادہ یہ ہے کہ اب جو ہے نا لکھنے کی جگہ جو ہے نا لوگ بول رہے ہیں اور لوگ بول کے وائرل ہو رہے ہیں۔ پچھلی صدی میں لکھاری مشہور تھے، اس صدی میں مقرر مشہور ہیں، بلاگر مشہور ہیں، ویڈیوز بنانے والے مشہور ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب ہے، سوشل میڈیا ہے، اور فلاں فلاں ایگزیکٹرا اتنے پلیٹ فارمز ہو چکے ہیں کہ اب اس میں بولنے والے کو ہی جو ہے نا وہ پذیرائی مل رہی ہے۔ تو آج کے زمانے میں دنیا کی قومیں تیر اور تلوار سے ایک دوسرے کو زیر نہیں کرتی۔ یہ 5th جنریشن وار کا ایک کانسیپٹ ہے کہ آج کل کیا ہو رہا ہے، میڈیائی پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور ایک دوسرے پر جو ہے وہ دھاوا بولا جا رہا ہے اور ایک دوسرے پر دھاک بٹھائی جا رہی ہے۔ تو اس پہ جو ہے نا امت مسلمہ کو جہاں اقتصادی لحاظ سے ترقی کی ضرورت ہے، وہاں ایسے لوگوں کی بھی ضرورت ہے جو فن خطابت کے اسرار و رموز سے لیس ہوں اور بین الاقوامی سطح پہ ہماری یعنی ہمارے ملک و ملت کی اور ہمارے دین کی بھی نمائندگی کر سکیں اور بہتر انداز میں اس کو نبھا سکیں۔ نیکسٹ۔ جی، خطابت کی اہمیت۔ اچھا، بعض لوگوں کا انداز بیان اتنا اچھا ہوتا ہے کہ بس اوقات وہ کوئی ہلکی بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن لوگوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی لگتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ لوگ ان کے حسن بیان کے قائل ہوتے ہیں، تو ان کو یہی لگتا ہے کہ بھائی یہ جو بات بھی کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تو ایسا بہت ساری صورتوں میں ہوتا ہے، اور بہت سارے خطبہ ایسے ہیں جن کو ان کی آڈینس تو بہر حال سنتی ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ دیگر لوگ بھی ان کے قائل ہوتے ہیں صرف ان کے انداز گفتگو کی وجہ سے کہ بھئی وہ ان کو بولنا آتا تو ہے۔ تو یہ ایک باقاعدہ صلاحیت ہے اور ظاہر ہے کہ ایک مسلم صلاحیت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا سامعین ہو سکتا ہے کہ ان پہ گرا گزرے، لیکن اگر ان کو کچھ منفرد طریقے سے کہہ دیا جائے تو سامعین پہ گرا بھی نہیں گزرتا اور آپ اپنی بات بھی ڈلیور کر جاتے ہیں، جیسا کہ ہم مزاحیہ تقاریر میں کرتے ہیں۔ میں انشاءاللہ دیکھ لیجیے گا جی۔ نیکسٹ۔ اچھا، ایک پھر تھامس مکالے کا جو ہے نا انہوں نے یہاں پہ ایک قول نقل کیا ہے کہ تقریر کا مقصد سچ کا اظہار نہیں ہے بلکہ دوسروں کو قائل کرنا ہے۔ صحیح ہے؟ یعنی یہ ایک اچھا پائتھاگورس ایک جو ہے نا فلسفی ہے، وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم جو ہے لوگوں کو قائل کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ بیڈ نہیں ہے، سامنے جو پلنگ رکھا ہوا ہے یہ بیڈ نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے، یہ کھجور کا تنا ہے۔ یعنی آپ کو قائل کرنے کی صلاحیت آپ کی اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ آپ غلط بات بھی ثابت کر سکیں، تو پھر آپ صحیح بات کو بہتر طریقے سے ثابت بھی کر سکیں گے۔ خطابت کا اصلاح امت سے تعلق۔ خطابت کی اہمیت کا باطل کو پتہ ہے، اسی لیے اس ہتھیار کو استعمال کر کے دین اسلام کو ذکر پہنچانے اور امت کو گمراہ کرنے کی کوششیں قدیم زمانے سے جاری و ساری ہیں۔ ان کوششوں کا مقابلہ ہتھیار کو ہر سطح پر استعمال کرنا چاہیے اور خدا کے دین کا کام بھرپور طریقے سے کرنا چاہیے۔ اصلاح امت کے لیے ٹھیک ہے، اس سلائڈ آگے بڑھائیے۔ اصلاح امت کے کام کے لیے آپ نے دیکھا کہ تمام جو ہمارے ریجنز ہیں ورلڈ وائڈ، تو ان تمام کے اندر خطبہ اور جو واعظین ہیں وہ اپنا اپنا ایک ہلکا اثر رکھتے ہیں، چاہے وہ بیان کا انداز ہو ان کا، مولانا جمیل صاحب کا ہو، چاہے طبع کا ہو، جن کا نام لینا ممنوع ہے۔ تو یہ جو بھی لوگ ہیں یہ تمام کے تمام اپنا ایک ہلکا اثر رکھتے ہیں اور اپنے طریقے سے امت کی اصلاح میں مصروف ہیں۔ تو خطابت کا بہرحال یہ فائدہ آپ بھی تسلیم کرتے ہیں، تبھی تو آپ اس کلاس کا حصہ ہیں۔ مارکس
سیسیرو کا جو ہے نا یہ ایک مقولہ یہاں پہ انہوں نے ذکر کر لیا کہ کوئی بھی چیز اتنی ناقابل یقین نہیں ہے کہ اچھی خطابت اسے قابل قبول نہ بنا سکے. یعنی خطابت ایک ایسا جوہر ہے کہ کوئی چیز آپ کو بہت دیکھ بظاہر کرنے والا آپ کے ذہن میں ایسے بٹھائے گا کہ یار بھائی یہ تو ہو سکتا ہے، یہ کیوں نہیں ہو سکتا، بندے نے اتنا واضح کر کے بتا دیا. تو وہ گفتگو کرنے کا فن جو ہے نا وہ آپ کو اس بات پر قائل کر سکتا ہے. جی. اس کے بعد جو ہے یہاں جو ہے ہمارے فن خطابت کورس کی جو خصوصیات ہیں آپ اشتہار میں بھی مذکور ہیں، اور یہ ہے کہ آپ ان کو کی پوائنٹس پہ دیکھتے بھی چلے جائیں. ہم تھوڑی تھوڑی اس پہ میں دین کی نشر و اشاعت. ظاہر ہے کہ جب آپ فن خطابت کو سیکھ لیتے ہیں تو ممبر سے لے کر روشن تک اور پارلیمنٹ تک مختلف پلیٹ فارمز تک آپ کے لیے دین کی نشر و اشاعت کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ اس مختلف پیرائے میں پیش کر سکتے ہیں جو عام عالم یا عام جو دین کا علم رکھنے والا ہے وہ اس کو اس طرح پیش نہیں کر سکتا. ہم نے دیکھا ہے بس اوقات کے ایک عالم ہے جس کے پاس جس کو اللہ نے بڑا علم دیا ہے، لیکن چونکہ گفتگو کی وہ یہ ظاہر نہیں کر پاتا کہ بھائی میرے پاس اتنا علم ہے. البتہ ایک آدمی جس کو اتنا علم نہیں ہے لیکن چونکہ اس کے پاس گفتگو کی صلاحیت ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ زیادہ بڑا عالم ہے. دوسرا ایک یہ فائدہ لکھا ہے کہ ٹی وی چینلز پر جانے کے مواقع ہیں. تو ہم جیسا کہ میں نے خود جو ہے وہ بول کی ٹرانسمیشن ایئر وے وغیرہ کی جی تھی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے آپ کی جو ٹی وی چینل وغیرہ کے جو پلیٹ فارمز ہیں ان پر بھی پراپر آڈیشنز ہوتے ہیں اور ان کی پھر حوصلہ افزائی ہوتی ہے ان ساری چیزوں کی، اور مختلف قسم کے انعامات دیے جاتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی صلاحیتوں کو انہینس کرنے کا اور پھر صلاحیتوں کو امپروو کرنے کا پھر آپ کو ان کو آگے پیش کرنے کا موقع ملتا ہے. قومی چینل ظاہر سی بات ہے ایک بڑا پلیٹ فارم ہوتا ہے، تو اس پہ تقریر کرنا بھی ایک اعزاز کی بات ہے. پھر اس کے بعد اس تقریر پہ مقابلہ جیتنا، پھر آگے آپ کا آگے بڑھنا، اور پھر جب فائنل کمپٹیشنز ہوتے ہیں اور ریٹنگز ہوتی ہیں 27 اس وقت سارے لوگ جب دیکھ رہے ہیں اس وقت اگر آپ کو اپنا پیغام دینا چاہیں تو بڑی بڑی آسانی سے قوم کے دماغ میں بٹھا سکتے ہیں اپنی بات کو. تو یہ بھی آپ کو انشاءاللہ جو ہے اگر ہم ہمارے کورس میں حصہ لیں گے تو ہم آپ کو انشاءاللہ مختلف چینل سے بھی کنیکٹ کرائیں گے. عقلی انداز میں قائل کرنا بھی جو ایک بہت اہم بات ہے کہ ہمارے جو علماء دین ہے یا عام جو علماء کا طبقہ ہے یا دینداروں کا طبقہ ہے وہ احادیث اور روایات اس کو بہت یاد ہوتی ہیں، لیکن لاجک یہ جو آج کل کے نئے نئے فتنے ہیں ساحل ادیم ہے یہ فلاں فلاں علی مرزا وغیرہ، یہ جو ہے نا یہاں پہ جو ہے آ کے اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں کہ یہ لوگ لاجیکل بات کرتے ہیں اور جو نئی نسل ہے اس کو لاجک بہت پسند ہے حد سے زیادہ. تو اس وجہ سے جو ہے نا جو سامنے عالم جواب دے رہے ہیں اور جواب بھی ٹھیک دے رہے ہیں لیکن لاجیکل نہیں ہے یا وہ کوئی نئی بات پیش نہیں کر رہا، تو سامنے عوام کہتی ہے کہ یار یہ تو وہی پرانی کسی بٹی باتیں، اور وہ اس سے مل کے آہستہ آہستہ متنفر ہونے لگتے ہیں. تو عقلی اور یہ اس پہ بھی انشاءاللہ ہمارے کورس میں کام ہوگا. باطل نظریات کا رد اہل فن کے یہاں پذیرائی. ٹھیک ہے ظاہر ہے جب آپ خطابت سیکھیں گے تو خود خطیب حضرات خود جو ہے وہ آپ کی خطابت کو جب تسلیم کریں گے تو پھر آپ کو بڑے اسٹیجز پہ جانے کا موقع بھی ملے گا اور بہت سارے جو پلیٹ فارمز ہیں ان پہ لوگ آپ کو تسلیم بھی کریں گے. اور خطیب جو ہے وہ ہمارے ایک دوست ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم جو خطیب ہوتے ہیں ڈیبیٹرز ہوتے ہیں ہمارے پاس اور کوئی اثاثہ نہیں ہوتا، سیلیبریٹی ہوتے ہیں. تو خطیب تو بہرحال عوامی مقبولیت خطیب کو ملتی ہی ملتی ہے، چاہے اس کو اپنے اپنے علاقے میں ملے، چاہے اس کو اپنے مدرسے میں ملے. محمد بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ محمد بھائی، محمد بھائی آپ کو آواز آ رہی؟ جی جی بولیے محمد بھائی. ٹائم تھوڑا سا رہ گیا، میں اس لیے آپ کو صرف بتانا چاہ رہا تھا کہ صرف 6-7 منٹ رہ گئے ہیں بس. محمد بھائی آپ اپنا مائک آن کیجئے نا پلیز. محمد بھائی آپ اپنا ہیلو، مائک آن. آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے بولیے. ٹائم بس بتانا چاہ رہا تھا میں کہ ٹائم کم رہ گیا. ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ جی جی آواز آ رہی ہے محمد بھائی آپ کریں بات. محمد بھائی آپ کی آواز آ رہی اچھا ہے. اچھا اچھا اچھا، تو اس کے بعد جی ٹھیک ہے بہتر ہے.
اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس جو نقطہ عوامی مقبولیت کا ہے، جیسے میں اس پہ آپ کو جو ہے گفتگو کی، تو اس کے علاوہ جو ہے اس میں خصوصیات کی 2-3 اور چیزیں بھی تھیں، وہ شاید مس ہو گئیں. اچھا ٹھیک ہے، لکھی میں. بڑے پلیٹ فارم سے آشنائی، مثال کے طور پہ جو بڑے کمپٹیشنز ہوتے ہیں پاکستان کے اندر، اور وہ یونیورسٹیز کی طرف سے ہوتے ہیں یا مدارس کی طرف سے ہوتے ہیں، یا جو ہے ہمارے آرگنائزیشنز ہیں، عالمی مجلس ختم نبوت ہے ایگزیکٹرا، اور بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں، تو ان کی طرف سے ہوتے ہیں. تو ان تمام جو بڑے پلیٹ فارمز پر بھی ہیں، ان پر بھی آپ کو جانے کا موقع ملے گا انشاءاللہ. جو ایک تو یہ ہے کہ آپ ہم سے کنیکٹ ہو جائیں گے تو مقابلے آتے رہتے ہیں، ان کے اشتہارات وغیرہ آپ کو ملتے رہیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز ہے کہ ہم خود بھی، یعنی جو سلیکٹو بچے ہوں گے، جو ہمارے پوزیشن ہولڈرز ہوں گے، یا جنہوں نے ہمیں پتہ ہوگا کہ اچھا سیکھا ہے، ان کو ہم خود بھی دیگر مقابلہ جات میں ریفر کریں گے کہ بھائی ان بچوں کو جو ہے وہ لیا جائے. تو اس سے بھی جو ہے آپ کو ایک فائدہ ہوگا. پھر یہ ہے کہ ابلاغ حق. ظاہر سی بات ہے کہ جو دین کی بات آپ جب آگے پہنچائیں گے تو حق بات کو ہی آپ آگے پہنچائیں گے، اور حق بات کو ہی آگے پہنچانا ہمارے اکابرین کا اور ہمارے مسلک کے علماء کا اور ہمارے لوگوں کا وتیرہ رہا ہے. تو انشاءاللہ جو ہے اس کو بہت بہترین طریقے سے آگے کنوے کیا جا سکتا ہے. مدلل گفتگو کرنے کا طریقہ، آپ نے اشتہار اگر دیکھا ہو تو اشتہار میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے مباحثہ، پھر اس کے بعد پارلیمانی مباحثہ، روایتی مباحثہ. تو یہ مباحثہ کیا ہے؟ تو اس پر جو ہے ظاہر تفصیلی گفتگو تو ہم انشاءاللہ کلاس میں کریں گے، لیکن مدلل گفتگو کرنے میں ہم ایک چھوٹی سی جو ہے آپ کو یعنی بات ہی دے دیتے ہیں کہ جب بھی ہم دلیل پیش کرتے ہیں، کسی بھی کوئی دعویٰ کرتے ہیں، تو ہمیں اس کو کوئی دلیل پیش کرنی ہوتی ہے. تو وہ دلیل جو ہے نا، وہ حقائق و شواہد اور دعوے دونوں سے مل کر بنتی ہے. تو جب تک آپ صرف دعویٰ کرتے رہتے ہیں تو لوگ آپ کی بات، آپ کے ماننے والے تو سن لیں گے، لیکن جو سامنے والا ہوگا، جس کو پروف چاہیے ہوگا، وہ آپ کی بات نہیں سنے گا. تو چیز کو اپر چنگ اور لوور چنگ یعنی فیکٹ اور فگر سے مرتب کر کے دلیل بنانا کیسے، اور پھر اس دلیل کو پیش کرنا کیسے، اس میں انشاءاللہ جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے وہ اس پر بھی ڈسکشنز کی جائیں گی. پھر ہمارے یہ خطابت کورس کے موضوعات ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ جب آپ نے ہماری ابتدائی کچھ تقاریر ہیں، اس کے بعد کے یہ موضوعات ہیں کہ ہماری جب پہلی 2-3 تقاریر ہو جائیں گی تو اس کے بعد ہم مواد کی طرف جائیں گے. تو مواد میں ہمارے پاس پہلی چیز ہے موضوع فہمی. یعنی آپ کو بھی جو بھی موضوع ملا ہے، یا جس موضوع پہ آپ نے جلسے میں یا مقابلے میں گفتگو کرنی ہے، تو وہ موضوع کیا ہے، اس موضوع کو کس طرح کھولا جائے گا، اس موضوع میں کیا کیا جو ہے اسرار اور رموز پوشیدہ ہوں گے، جن کو بیان کر کے جو ہے آپ کی تقریر مؤثر ہو سکتی ہے. تو ان سب پہ گفتگو ہوگی. خطابت کے بنیادی رموز پہ گفتگو ہوگی. مواد کہاں سے جمع کیا جا سکتا ہے، مواد کیسے ترتیب دیا جاتا ہے. پھر منظر کشی، اگر آپ کو کسی واقعے کو پیش کرنا ہو تو اس واقعے کو مؤثر انداز میں کیسے بیان کیا جا سکتا ہے کہ عوام کے دلوں میں جا لگے وہ گفتگو. اس طرح روایتی مباحثہ، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، تو روایتی مباحثے کی مبادیات کیا ہیں، پھر طرز استدلال کیا ہے. پارلیمانی مباحثہ کیا ہوتا ہے، پارلیمانی مباحثے کی مبادیات اور اس کا طرز استدلال ہے. پھر پارلیمانی مباحثے کا رائج انداز، جو مختلف طریقوں میں پوری دنیا میں رائج ہے. ایشین کنٹریز میں الگ طریقے سے، برٹش میں الگ طریقے سے، عرب کنٹریز، پھر جو ہے نا وہ افریقہ کی جو کنٹریز ہیں، عرب کنٹریز، تو ان کے اندر کس طرح چل رہا ہے. تو ان سب پہ گفتگو ہوگی. اور رد دلیل جو ہے ہمارا ایک بہت دلیل کی، جیسے ہم نے بات کر لی کہ مدلل انداز میں گفتگو کرنا اہم ہے، اسی طرح سامنے والے کی کوئی اگر اس نے مدلل گفتگو کی ہے تو اس کو توڑنے کا فن بھی آنا چاہیے. اگر سامنے والے نے کوئی بات دلائل کے ساتھ پیش کی ہے اور ظاہر ہے کہ وہ بات غلط ہے یا آپ اس کو غلط ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کو غلط ثابت کرنے کے مختلف طریقے ہیں، اور اس کی دلیل کو توڑنے کے بھی مختلف طریقے ہیں ہمارے پاس. یعنی ہم اس میں پراپر ایک ہمارا اس پہ لیکچر ہے، اور 5-6 جو ہے وہ مختلف طریقوں کو باقاعدہ آپ کو پڑھایا جائے گا. تو انشاءاللہ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا. جی نیکسٹ. مزید کوئی جلدی میں چیزیں بتا دیتا ہوں. ہماری کلاس پیر منگل بدھ اور جمعہ، یہ 3 دن ہفتے میں کلاس ہوا کرے گی. اور اس کے علاوہ کلاس کے اختتام پر آپ لوگوں کے سوالات کے جواب دیے جائیں گے. اور روزانہ جو لائیو کلاس ہوا کرے گی اس کی ریکارڈنگ بھی آپ کو پرووائڈ کی جائے گی. اور اسی طرح بہت سارا پریکٹس کے لیے مواد بھی، جیسے کہ پریکٹیکلی چیزیں آپ لوگوں کو پرووائڈ کی جائیں گی، تاکہ یہ کورس آپ لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہو. تمام طلبہ و طالبات پر خصوصی انفرادی توجہ دی جائے گی. یہاں پر آپ کوشچنز دیکھ لیں. محمد بھائی ایک قاری تیمور منصہرہ سے ہیں، انہوں نے سوال کیا خطابت تو صرف فزیکلی پریکٹس سے آتی ہے، سامنے عوام ہوگی تو تب جھجک ختم ہوگی، آن لائن میں یہ کیسے ہوگا؟ اس سوال کا آپ جواب دے دیجئے پلیز.
अच्छा, उसके बाद कोर्स के इख्तिताम पर हमारा जब ये कोर्स मुकम्मल होगा, तो इस कोर्स के इख्तिताम पर तमाम स्टूडेंट्स को जो कि संजीदा होंगे और मुकम्मल हाज़िरी वाले होंगे, उनको इंशाल्लाह इस कोर्स का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। उसके अलावा हमारे ये चंद एक कोर्सेज़ हैं, इनको आप देख लीजिएगा। अगर इनमें से भी कोई आप कोर्स इनफरादी तौर पर करना चाहें, तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी डेली बेस पर वक़्तन-फ़वक़्तन मुख्तलिफ़ वीडियोज़ वग़ैरह अपलोड होती रहती हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है। इसको आप यूट्यूब पर जाके सर्च करें और इसको सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारी मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर डेली बेस पर इस पर वीडियो अपलोड वग़ैरह की जाती हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा ये यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास की रिकॉर्डिंग के हवाले से बहुत सारे स्टूडेंट्स बार-बार पूछ रहे थे, तो इसी यूट्यूब चैनल पर आज की क्लास की रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को मिल जाएगी। आपने यूट्यूब पे जाना है और असुफ़ा ऑनलाइन लिखकर सर्च करना है, तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। इसके अलावा हमारी कुछ और सर्विसेज़ हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रोवाइड करते हैं। नाज़रा कुरान है, प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, पावर पॉइंट की प्रेज़ेंटेशन है और हिफ्ज़ कुरान की क्लास है, प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग और इसी तरह पावर पॉइंट की वगैरह-वगैरह ये मुख्तलिफ सर्विसेज़ हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। और हमारा अब आज की क्लास का इख्तिताम होने को है। आप लोगों के सवालात बहुत सारे होंगे, तो उसके लिए जो आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, तो जी स्लाइड नहीं मिलेंगी आप लोगों को, स्लाइड नहीं मिलेंगी। तो आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, उसके अंदर आप लोग सवाल कर लीजिएगा। अभी वो ग्रुप आपका ओपन कर दिया जाएगा, तो आपके कोई भी सवालात हों, क्योंकि अभी 40 मिनट के बाद मीटिंग एंड हो जाएगी, उसके बाद मीटिंग दोबारा स्टार्ट नहीं होगी। तो अगर आप में से कोई हमारे इस मुकम्मल कोर्स में एडमिशन लेना चाहें, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप मैसेज करें कोर्स का नाम लिखकर, तो इंशाअल्लाह ताला आपको मुकम्मल कोर्स में एडमिशन का तरीका बता दिया जाएगा। अभी क्लास एंड होने वाली है, क्लास एंड होएगी, तो क्लास दोबारा शुरू नहीं की जाएगी। जो भी आप लोगों के सवालात होंगे उनके जवाब आप लोग व्हाट्सएप के अंदर पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको व्हाट्सएप के ऊपर आपके तमाम सवालात के जवाब दे दिए जाएँगे, जो आज की क्लास से मुतालिका होंगे वो भी और मुकम्मल कोर्स के बारे में भी जो सवाल होंगे उसके तमाम जवाब आपको बता दिया जाएगा। चलें जी ठीक है, आज के लिए इतना ही, अभी मीटिंग एंड होने वाली है। तो आपका जो भी सवाल हो आप व्हाट्सएप पर कीजिएगा इंशाअल्लाह, व्हाट्सएप पर आपके तमाम सवालात के जवाब दे दिए जाएँ। आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।